שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम से पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत। और ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूं। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। इसके साथ पिछले बाब की एक आयत भी पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका पहला बाब है 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। उसी में मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में सलीब एक तारीख़ी हैसियत से जानी जाती है, उसकी एक तारीख़ी हकीकत है, और हम मसीहत का दारोमदार भी उस सलीब पर है जिस पर खुदा यीशु मसीह को लटकाया गया, ताकि हमारे गुनाहों की खलासी हो सके, मुखलसी हम पा सके। सलीब के बारे में जब हम बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो सलीब 35 दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में इसका जिक्र आया है, लफ्ज़ सलीब। और 36वें दफ़ा जब पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम ख़त लिखते हुए ये बयान करता है कि उसने सलीबी मौत गवारा की, वो इस तरह फरमाबरदार रहा कि उसने सलीबी मौत, यूं सलीब और सलीबी मौत का जब जिक्र आता है तो मिला के 36 दफ़ा बनते हैं। और आज हम उस सलीब की बात ही करेंगे जो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए ये कहता है कि मैं जब आपके दरमियान में था, खुदा के भेद आप पर बयान कर रहा था, तो मैंने कोई आला दर्जे की तकरीर नहीं की, मैंने कोई दिल लुभाने वाली बातें आपके दरमियान में शेयर नहीं की, बल्कि मैंने ये इरादा किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह को बयान करूं, यीशु मसीह को और उसकी सलीब को तुम्हारे दरमियान बयान कर सकूं, ताकि इस बड़ी हकीकत को हम जान सकें। इसीलिए वो पहले बाब की 18वीं आयत में कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। इसी में मेरे अज़ीज़ों, सलीब में हमारी मखलसी नहीं है, बल्कि जो सलीब पर चढ़ा उससे हमें मखलसी मिली है। इसलिए सलीब को महज अगर हम सलीब लेते हैं तो वो हमें समझना दुश्वार है
بلکہ صلیب پر جو چڑھ گیا یعنی خداوند یسوع مسیح، اور اس نے چڑھ کر ہمیں اس بڑی لعنت چھٹکارا عطا کیا اور باپ سے ہمارا ملاپ کروایا، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب جس پر خداوند یسوع مسیح چڑھے اور ہمیں اس نے بچایا ہے، وہ صلیب ہمارے لیے نجات کی ایک کنجی ہے۔ اس صلیب پر جہاں خداوند یسوع مسیح چڑھے، وہاں خدا اور انسان کے درمیان بحالی تعلقات ہوئے، وہ خدا اور انسان کے درمیان میل ملاپ ہوا، اور میل ملاپ کرانے کی وہ کنجی مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی وہ صلیب جس پر خداوند یسوع مسیح چڑھے اور ان کو مصلوب کیا گیا، وہ روح کے پھل لانے کے لیے علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایک مفکر بائبل مقدس کا، وہ جیمز ڈینی اس کا نام ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کی صلیب انجیل مقدس کا دل ہے اور انسان کی مخلصی ہے۔ انجیل مقدس خداوند یسوع مسیح کی صلیب انجیل کا دل ہے اور انسان کی مخلصی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی صلیب جہاں خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بحال کرتی ہے، وہاں یہ ہمارے اندر سے بیماریاں اور رہائی اور شفا جیسی چیزوں کو بھی ہمارے اندر سے دور کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر مقدس پالوس رسول فخر کرتا ہے، اور پالوس رسول کا یہ فخر ہے کہ میں اس بات کو سب لوگوں کے درمیان پھیلا دوں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گیا اور وہ مر گیا اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور اس کی مناتی کا مرکز بھی یہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو دوسرے لوگوں تک جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں متعارف کرایا جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے اس رسول کے الفاظ ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، صلیب نجات کی قدرت کو، خدا تک رسائی اور ابلیسی قوتوں پر فتح یابی حاصل کرنے کا نام ہے، اور صلیب خدا کے غضب سے بچنے کا نام ہے، جو خدا کے غضب سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بچ گئے۔ صلیب کی اگر بات کی جائے تو صلیب پر سزا دینا، یہ رومی حکومت جس میں خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، ان کے قانون میں یہ بات شامل نہ تھی۔ صلیب دیا جانا یہ اس وقت وحشی اقوام میں یہ بات تھی کہ وہ لوگوں کو مصلوب کرتے تھے سزا کے طور پر، اور پھر یہ بات غیر اقوام میں آئی۔ پھر یہ وہاں ایک قوم تھی فینکی قوم میں یہ بات آئی کہ انہوں نے سزا کے طور پر صلیب دینا شروع کیا۔ بعد ازاں کیونکہ یونانی لوگ اور رومی حکومت وہاں حکومت کر رہے تھے یونان میں، تو انہوں نے بھی اس سزا کو اپنے اندر شامل کر لیا تاکہ جو یہ لوگ ایک دوسرے کو سزا دیتے آ رہے ہیں، ہم بھی اپنے اس میں شامل کریں، قانون میں شامل کر لیں۔ اور رومیوں نے خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں کے کہنے پر، ضد کرنے پر مصلوب کیا تھا۔ رومی حکومت خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی بات کہ ان کے یہ قوانین میں شامل نہیں تھا، تو بھی وہ ضد کر رہے تھے اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ اور یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو کیوں مصلوب کیا تھا؟ کیونکہ وہ جس بات کی تعلیم دے رہے تھے خداوند یسوع مسیح اس بات کی کریکشن ان کی کرتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کیونکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان الہی باتوں کی وجہ سے ان کی الوہیت کو، یہودیوں کی الوہیت کو ٹھیس پہنچتی تھی، تو انہوں نے یہ لعنتی موت خداوند یسوع مسیح کے لیے مقرر کی، اور وہی لعنتی موت ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ رومی اگر وہ کسی کو مصلوب کرتے بھی تو وہ پہلے اس کو مار دیتے اور مرے شخص کو صلیب دیتے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے
نشان عبرت ہو تاکہ دوسرے لوگ اس بات پر خوف زدہ ہوں۔ اور لیکن خداوند یسوع مسیح کو زندہ صلیب دیا گیا تھا۔ اور ان کا ایک اور بھی طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کو مصلوب کرتے پہلے اس کو مارتے، اس کو کوڑے لگاتے تاکہ وہ لاغر ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، اس کا اعصابی نظام اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ جلد ہی مر جائے۔ اس لیے ان کا یہ طریقہ کار تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صلیب دینے سے پہلے اس کے کپڑے اتارتے اور اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے، پھر اس کو کوڑے لگاتے۔ یہودی شریعت کے مطابق چونکہ 1 کم 40-39 کوڑے لگانے ضروری تھے، اس لیے انہوں نے، کیونکہ یہودیوں کے کہنے پر اسے مصلوب کیا تھا، اس لیے اسی شریعت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو بھی انہوں نے 39 کوڑے لگائے۔ مرقس کی انجیل کے 15ویں باب کی 16ویں آیت میں مقدس مرقس بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک جگہ پر لے گئے جس کا نام لکھا ہے پرتوین۔ پرتوین ایک ایسا جگہ تھی جو قلعے کے صحن میں وہ جگہ تھی جہاں کوڑے لگائے جاتے تھے، پرتوین اسے کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی پرتوین میں لے گئے تاکہ وہاں خداوند یسوع مسیح کے کوڑے لگائے جائیں۔ اور کوڑے لگانے کے بعد جب ان پر کوڑے لگائے گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوا جو دوسری چیزوں کا ہوتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب رومی حکومت کسی کو سزائے موت یا سولی دیتی تو وہ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتا اس کو کوڑے لگاتے اور سولی دیتے، یا وہ لڑائی جھگڑا کرتا، غداری کرتا، ڈاکے ڈالتا تو اس کو صلیب دیتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح میں اس طرح کا کوئی بھی جرم نہ ثابت ہو سکا، تو بھی ان کے کہنے پر انہوں نے اس کو صلیب دی۔ اور جس کو صلیب دی جاتی تھی، قانون یہ تھا کہ وہ اپنی صلیب خود اٹھا کر اس جگہ پر لے جائے جہاں اسے صلیب دیا جانا تھا۔ اور طریقہ کار یہ تھا کہ صلیب پر جو افقی لکڑی ہوتی ہے، جو ایسے جس پر بازو باندھے جانے ہوتے ہیں، اس کو وہ اٹھواتے اور وہ اس جگہ پر لے جاتے، اور جو عمودی لکڑی ہوتی جو افقی لکڑی کے ساتھ اس کو باندھا جاتا تھا، وہ اسی جگہ پر موجود ہوتی۔ جو افقی لکڑی کو اٹھانا ضروری ہوتا تھا، جو مجرم اس کو اٹھاتا تھا، وہ 5 سے 6 فٹ لمبی ہوتی اور اس کا وزن 30-35 کلو سے 40 کلو گرام تک ہوتا، جو اس کو اٹھا کے وہاں جانا ہوتا تھا۔ اور جو عمودی لکڑی ہوتی تھی اس کا جو سائز تھا وہ 8 سے 9 فٹ ہوتا اور وہ وہیں ہی موجود ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی صلیب اٹھا کر جانے کے لیے کہا گیا۔ اور جو کیل لگائے جاتے تھے وہ تقریباً 2-2.5 انچ موٹے اور 5-6 انچ لمبے کیل ہوتے تھے، تاکہ اسی بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ وہ خداوند جو مجرم ہے یا جو صلیب دیا جانا ہے، وہ اس کو اس قدر بڑے گھاؤ اس کے جسم میں لگیں گے، وہ جلد مر جائے گا، وہ زیادہ دیر اس پر نہیں لٹکا رہے گا۔ اسی میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس لعنتی موت کو اپنے اوپر لیا تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکے۔ یہ کرسمس ایسٹر کے ایام کے بعد یہ دن ہے، یہ ہفتے یہ چل رہے ہیں، سو میں نے مناسب جانا کہ ہم یسوع کی صلیب کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں اور سیکھیں جس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ کسی عالم نے یہ کہا کہ بائبل مقدس کی ہر ایک کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں سے ہمیں صلیب نظر آئے گی، اور یہ کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی نظر آئیں گی کہ جہاں سے بھی ہم کاٹیں گے وہیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، خون بہتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ صلیب کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ خدا کے ساتھ ملاپ ہو سکے اور انسان خدا کے ساتھ رابطے میں آ سکے۔ صلیب کی حقیقت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں نبیوں اور توریت کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور پورا کیا کرنا تھا کہ یہ وہ موت،
وہ صلیبی موت خداوند یسوع مسیح نے سہنی تھی، وہ قربانی خداوند یسوع مسیح نے دینی تھی جو توریت میں ایک باقی کام رہ گیا تھا، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے، مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پالوس رسول کے الفاظ ہیں کہ مسیح ہماری خاطر ہوا، خدا نے اپنی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی۔ یاد رکھیں کہ محبت کی یہ خوبی ہے کہ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو قربانی مانگتی ہے۔ تو وہ خدا کی وہ محبت جو وہ دنیا کے ساتھ رکھتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کی، اور بیٹے کو اس کی قربانی دینا ضرور تھی۔ مقدس پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 2 باب 24ویں آیت میں، کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ مقدس پطرس اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا سکیں۔ اسی طرح سے مقدس پالوس بھی رومیوں کے نام خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے، اس کے 5ویں باب کی 6-7ویں آیت میں کیا کہتا ہے مقدس پالوس رسول صلیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کی یہ وضاحت کی کہ اس نے اپنے آپ کو خود رضاکارانہ طور پر اس نے اپنے آپ کو مصلوب کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس کا یہ تھا کہ وہ پیشن گوئیاں بھی پوری ہو سکیں جو یسایہ نبی نے بھی کہیں، دوسرے دیگر انبیاء نے کہیں۔ یسایہ نبی کے 53 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ صلیب کی حقیقت کو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے بھی بیان کیا، اور یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب کی 32ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگر میں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ صلیب کی حقیقت کو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے علاوہ بھی کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی حقیقت کو اس طرح بھی بیان کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان کا نذرانہ ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور بہتیروں کے لیے اپنی جان دے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی تاکہ بہتیروں کا فائدہ ہو سکے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جب ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، جب اس صلیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہمیں صلیب پر نظر جمائے ہوئے رکھنا ہے تاکہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ ہم چل سکیں۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر عبادات تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جن میں شفا یابی کے لیے، بدروحوں کو بھگانے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، عبادات کا ارینج کیا جاتا ہے، جبکہ صلیب کو بیان کرنے، صلیب کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ جبکہ صلیب کی حقیقت کو جان کر پھر اگر دعائیں بیماروں کے لیے، تندرستی کے لیے کی جائیں تو وہ بہتر ہوں گی۔ کاش کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے اور ہم خدا کے برگزیدہ لوگوں کی فہرست میں ٹھہریں۔ مسیح میں میرے جو حقیقت صلیب یہ ہے کہ
جب پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں قربانیاں ادا کی جاتی تھی جو کہ سال کے بعد پھر سے اس کو ریپیٹ کیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بار ہی اپنے بدن کو صلیب پر قربان کر دیا تاکہ ہمارا فدیہ ہو اور ہماری خلاصی ہو سکے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج بے شمار لوگ اگرچہ منادی کر رہے ہیں، لیکن منادی کا مرکز اگر خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے تو خدا کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے۔ اگر محض دکھاوا ہے تو وہ خدا کے نام کو عزت و جلال نہیں ملتا ہے۔ پالوس رسول یہاں بھی کہتا ہے کہ میں جب آپ کے درمیان میں آیا تو میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ صرف مسیح مصلوب کو تمہارے درمیان بیان کروں اور کسی چیز کو تمہارے درمیان بیان نہ کروں۔ وہ لوگوں کو شفا دینے کی غرض سے جگہ جگہ نہیں جاتا تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ بات یاد رکھے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کی صلیب نہ ہوتی اور اس پر چڑھنے والے خداوند یسوع مسیح نہ ہوتے تو ہم گناہ گاروں کا کفارہ اور فدیہ پھر کون دیتا؟ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہ چڑھتے تو ہم گناہ کی سزا سے ہمیں کون بچاتا؟ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہ چڑھتے تو ہمیں غضب الہی سے کون بچاتا؟ یہ خداوند یسوع مسیح تھے جو صلیب پر چڑھ گئے تاکہ باپ کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ ہمارا بحال ہو سکے۔ یہ خداوند یسوع مسیح تھے جو صلیب پر چڑھ گئے تاکہ ہم خدا کے ساتھ میراث میں شامل ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھے تاکہ ہمارا خود باپ سے ملاپ ہو اور ہم اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکیں اور ہمیں ابدیت کی راہ خداوند یسوع مسیح نے دکھائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہماری زندگی کا مرکز ہے، وہ ہماری منادی کا مرکز ہے، اور اس میں ہمیں کشش ملتی ہے کہ ہمیں صلیب کی طرف نظریں جمائے ہوئے رکھے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ زندگی میں آئے ہوئے ہر طرح کے لمحات سے ہم اس کا دلیری کے ساتھ سامنا کر سکیں اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکیں۔ میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے اتوار میں بھی ہم صلیب کے بارے میں کچھ اور جانیں گے خدا کے کلام سے تاکہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکیں اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור בקרב של הללויה. הללויה, 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 הללויה.